बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है रोज़ा और सब्र व इस्तकामत। रोज़ा कितनी किस्म का होता है, रोज़े के मुतल्लिक़ कुरान पाक के अंदर क्या इरशादात हैं, रोज़े के लग़वी मायने क्या हैं, और रोज़ा और सब्र व इस्तकामत ये दोनों आपस के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ें मुमासलत रखती हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से हम उनकी सीरत तय्यबा से सब्र के उन्वान को लेकर के हमें क्या कुछ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सब्र किया, मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अज़ियतें बर्दाश्त की। दीन इस्लाम के फैलाव के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद हदीस का मफ़हूम भी है कि जितनी अज़ियतें और मुश्किलात उनको पहुँचाई गई हैं, तमाम नबियों की अज़ियतों को जमा कर लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियतें जो हैं वो बड़ी हुई हैं। तो हमें बींगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के हमें कितना सब्र करना है, क्या हमें सब्र अल्लाह से मांगना है, या कोई मुश्किल आ जाए हम पर तो उस पर हमें सब्र करना है। क्योंकि उलमा कराम से हमने ये भी सुना है कि सब्र अल्लाह से मांगा नहीं करते, उससे आजमाइश आती है और आजमाइश में हम पूरा नहीं उतर सकते। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उस सूरत में सब्र करना है। इसके ऊपर भी आज हम तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। कौन सा ऐसा मुकाम है जिसके ऊपर सब्र करना जायज़ नहीं है, ये भी हम आज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल हैं, सरबराह हैं अदारा मिनाजुल हुसैन के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी साहब, आप मेंबर हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सब्र के लग़वी मायने ज़रा बयान कर दीजिए। रोज़ा और सब्र व इस्तकामत का आपस में क्या बाहमी रिश्ता है, ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिल मुंतजबीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। कुरान करीम में लफ्ज़ सब्र जो है वो इस आयत मजीदा में इस्तेमाल हुआ है कि जब मुश्किल आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए तो रोज़ा और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तो यहाँ पर वस्तईनु बिस्सब्र जो कुरान करीम में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर रोज़े के माने में इस्तेमाल हुआ ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुरान करीम में देखें तो वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ पर इब्तला और आज़माइश के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सब्र के माने में, बर्दाश्त के माने में है, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहने के मानी में है। और फिर जो ये सब्र इस्तकामत से काम लेता है, अल्लाह ताला ने उन साबिरीन का जो इलामात बताई हैं, उनकी निशानियाँ बताई हैं कि इन तमाम मसाइब, मुसीबतों, तकलीफ़ों, आज़माइशों से गुज़र जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, शिकवा नहीं करते, बल्कि कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के लिए थे, अल्लाह की तरफ ही जाना है, सब कुछ अल्लाह का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और ये कह के वो हौसला और सब्र से काम लेते हैं। रोज़ा जो है ये हमें कई मानी में सब्र इस्तकामत की तरफ जो है वो मुतवज्जे करता है, उसका दर्स देता है। जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म पर भूखा प्यासा रहना, वो हलाल चीज़ें जो आम हालात में रोज़े के अलावा उनको इस्तेमाल करना या बजा लाना जायज़ था, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हालत रोज़ा में वो हराम हो जाती हैं। और फिर सब्र इस्तकामत का मुज़ाहरा इस तरह भी सामने आता है अमली तौर पर कि भूख जब इंसान को लगती है, प्यास जब लगती है तो खाने को सब चीज़ें सामने पड़ी होती है, पीने का सामान मौजूद है, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल ठीक। इसलिए नहीं बढ़ता कि फ़ौरन ज़हन में आता है कि अल्लाह देख रहा है और आप सब्र करते हैं, और सब्र करते, उस भूख को भी बर्दाश्त करते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं। एक तो ये है कि खुदावंद मुताल यकीनन हाजिर और नाजिर है, ख़ुद फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शारक से भी करीब हैं, लेकिन हमने कभी माना नहीं है।
انسان ایسا سرکش ہے کہ وہ سب کچھ زبان سے اقرار کرنے کے باوجود بھی یقین نہیں کرتا۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں کتنی جگہ پر قسمیں کھا کھا کے اپنا حکم اپنی بات منوانے کا حکم دیا ہے، لیکن انسان جو اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ رحمان کی بات ماننے کے بجائے شیطان کے پلے میں جا کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ اکڑتا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر روزہ جو ہے یہ انسان کو عملی سبق دیتا ہے کہ ہاتھ آگے نہیں بڑھتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھوک ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو برداشت کرتا ہے، اور پھر اس کا فلسفہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ تمہیں ان غربا، مساکین، فقراء جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملتا، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے، تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ ذرا اسی سے سبق سیکھیے۔ اگر وہ خدا کے امتحان و آزمائش میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک اور پیاس سے دوچار کیا، تو تمہارا یہ امتحان ہے کہ تمہیں سب کچھ دے کے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے کہ اس کی مدد کرو اور آگے بڑھو؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے اور اپنے آپ پر اس کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے تو گویا کہ تم نے روزے کا حق بھی ادا کر دیا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، روزہ اور صبر کے باہمی تعلق کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، جو صوم ہے یعنی امساک، رکنا، اور جو صبر ہے اس کا مطلب بھی یہ رکنا ہے، یہ ایک سگنل اشارہ ہے کہ یہاں پہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جیسے ہمیں روزہ روکتا ہے کھانے سے، پینے سے، مباشرت سے، یعنی ایک یہ مثال ہے کہ ان چیزوں سے رکنا یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے کہ یہاں پہ رک جاؤ۔ جو صبر ہے وہ بھی ہمیں روک رہا ہے کہ یہاں پہ صبر کرو، یعنی برداشت کرو۔ اچھا، جو صبر ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت تھی قبر کے اوپر بڑی جزا فضا کر رہی تھی، آہو بکا کر، یعنی اس کے کوئی عزیز کی قبر تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی کہ تم یہاں پہ صبر کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اس نے کہا کہ اگر یہی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آتا پھر میں دیکھتی کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو اس عورت کو کسی اور عورت نے بتایا کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تم نے کیا بات کی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر ہے یہ جس وقت مصیبت آتی ہے، یعنی اس وقت مصائب میں، ابتلا میں، امتحان میں، دکھ کی اس گھڑی کے اندر جو پہلا وقت ہوتا ہے، اس پہلے وقت کے اندر جو ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور بھی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب وہ فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو رب العالمین اس فرشتے سے پوچھتے ہیں، روح قبض کرنے والے سے، کہ جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی اس کے جذبات کیا تھے، اس کے احساسات کیا تھے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ اس نے تیرا شکر ادا کیا اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر تم اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرو جس کے اوپر لکھو بیت الحمد، شکریہ کا گھر۔ یعنی تو گویا جو صبر ہوتا ہے، صبر کی بھی یہ کیفیات ہیں، یعنی انسان کو دکھ پہنچا، مصیبت آئی، آفت آئی تو وہ آہو فغاں کرتا رہا، بویلا کرتا رہا، بکا کے اندر وقت گزر گیا، پھر وہ کہتا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ صبر وہ نہیں ہے، صبر وہ ہے جو اول وقت کے اندر کیا جائے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، روزے کا فلسفہ اور جو صبر کا فلسفہ ہے یہ بالکل ایک جیسا ہی ہے، بس اللہ کی ذات ہمیں روک رہی ہے اپنے احکام کے اوپر، اوامر کے اوپر، نواہی کے اوپر۔ یہ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو ہم نے پامال نہیں کرنا، یعنی روزہ جس طرح سے ہمیں تزکیہ نفس کے لیے معاونت فراہم کرتا ہے، اسی طرح سے صبر بھی ہمیں تزکیہ نفس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یقیناً حضور نبی، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے اوپر جب وہ صبر کرتا ہے انسان، تو جب اس نے صبر کر لیا، پھر 6 مہینے گزرے، سال گزرا، 2 سال گزرے، جب اس کو وہ وقت یاد آیا تو اس کو جتنا اس وقت اجر ملا تھا دوبارہ پھر اس کو اتنا ہی اجر مل گیا۔ تو گویا یہ بھی ایک انسان کا تزکیہ ہی ہے، اور جس کا جتنا تزکیہ ہوگا اس کے اندر اتنا ہی صبر ہوگا۔ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں اور آپ سے جو پہلے انبیاء کرام تھے، قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب آپ صبر کیجئے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب کے سب صابر تھے، سب صبر کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے بڑے صابر ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا قریب ہوگا اس کے اندر صبر، جو ابتلا کا، جو مصائب کا، جو شدائد کا وہ جو وقت ہوگا وہ یقیناً وہ صابر و شاکر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرات صحابہ کرام کو اور دیکھ پھر لیں۔ سب سے بڑھ کے جیسے اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیجئے۔ تو گویا یہ جو ایک صبر کی نعمت ہے یہ بھی ایک رحمت ہے، یقیناً اگر مومنین کے ساتھ اس کو بشارت کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے، اور یقیناً مائیت خداوندی حاصل اگر ہوتی ہے تو وہ صابرین کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا ایک لنک، ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، علامہ سردار محمد خان لغاری صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا۔ سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ہر کام کے آپ اللہ رب العزت نے آپ کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، تو صبر کرنے کی کیا فضائل ہیں سر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے، اس کے بعد علامہ صاحب نے صبر کے موضوع پر بہت بیش بہا تبصرہ ارشاد فرمایا ہے، اور صبر جو ہے یہ ایسا پھل ہے کہ جس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور روزہ دار صبر کے ذریعے قربت الہی حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور روزے کا جو نچوڑ ہے وہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس میں تقوی ہے۔ متقی جو ہوتا ہے اس میں جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان میں صبر بھی ایک اس کا وصف ہے، کہ وہ صابر و شاکر رہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بھی رب تعالیٰ اس کے ساتھ حال کرتا ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا وظیفہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صبر جو ہے یہ روزے دار کو حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو دیکھ کوئی نہیں رہا، کمرے میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے دنیا کے تمام تر جو چیزیں ہیں وہ موجود ہے کھانے پینے کی، اب اس کو دیکھ کوئی نہیں رہا، لیکن وہ رب تعالیٰ کا خوف اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ کسی حلال چیز کو بھی اس روزے کے اندر ہاتھ نہیں لگاتا، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دماغ کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جس کے لیے میں نے، جس کا حکم کی تعمیل کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ انبیاء کا فضل ہے، جس کے پاس جتنا اعلیٰ منصب ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو آزماتا بھی اسی طرح۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، انہوں نے جس طرح صبر کے ساتھ، قرآن کریم اس پر ان کے صبر پر گواہ ہے، اور انہوں نے صبر کیا، اور پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی کے اندر صبر کیا، چونکہ منصب بھی سب سے اعلیٰ تھا، اور وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی تھی، وہ قوم جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتی تھی، بالکل ٹھیک، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین نہیں کی بلکہ ایک صبر کر کے دکھایا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ کن کیفیات میں صبر ہوتا ہے، کرنا چاہیے، صبر کرنے کا حکم کس صورت کے اندر ہے، کون سے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں تو انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ شریعت نے کن حالات میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ہر وقت صبر کرنا ہے یا خاص صرف کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو صبر کرنا ہے؟ دیکھیں ویسے تو خداوند متعال نے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری قسمیں بتا دی ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اس میں نقص اموال یعنی مال کا ضائع ہونا، مال کا ختم ہونا بھی ہے، اپنے پیاروں کی قربانیاں بھی ہیں. یہ ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ ان تمام میں جو صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت عطا فرمائی ہے. لیکن ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ پہ بہت زیادہ آپ کی رحلت پہ گریہ کیا اور آپ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ بے شک صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی جدائی پہ صبر کرنا ممکن نہیں رہا. ٹھیک. اور آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں روتے رہے. اس طرح آپ کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو معصومہ ہیں، جو طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں اور سیدۃ نساء العالمین ہے، اگر دیکھا جائے تو اسلام کی بقا جو ہے انہی کی اولاد اور انہی کے آغوش کی تربیت یافتوں کی قربانی کی وجہ سے ہے. لیکن اپنے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ تاریخ کی مرثیہ پڑھا تھا، یا ابت صبت علیہ مصائب اللہ عنہ صبت علیہ مسرن علیہ، تیرے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ آتے تو سیارات میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور اتنا گریہ فرماتی کہ مدینہ کے دور و دیوار ہل جاتے تھے. یہاں تک کہ اصحاب نے آ کر یہ شکایت بھی کی جناب علی علیہ السلام سے کہ فاطمہ سے کہیں کہ یا دن کو روئے یا رات کو روئے. اور جناب علی علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا غم کدہ کہہ لیجئے یا رونے کا مقام بیت الحزن جسے کہا گیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے مدینہ منورہ کے باہر بنایا تھا، جہاں بی بی جا کر اپنے بابا کے غم میں روتی تھی. تو گویا کہ معصومہ ہونے کے باوجود اپنے بابا، کیونکہ بابا کوئی معمولی بابا نہیں تھے، سید الرسول تھے، خاتم الانبیاء تھے، یعنی ان کی جدائی کا غم جو ہے اس کے اوپر صبر نہیں کیا جا سکتا. اس طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی آپ کا جب تذکرہ کرے گا، آپ کو یاد کرے گا تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے گے، اس لیے کہ آپ پہ اتنا ظلم و ستم ہوا کہ مظلوم کربلا بنائے گئے اور مظلوم کربلا کہلائے. لیکن انہوں نے صبر و استقامت سے جو کام لیا، سارے کو برداشت کیا اور ہر امتحان سے گزرے. یہاں تو کئی امتحان ذکر کیے گئے ہیں نا، کوئی 1 سے گزرتا ہے، کوئی 2 سے گزرتا ہے. کربلا میں تو بھیا پر سارے امتحان آ گئے تھے، بھوک بھی تھی، خوف بھی تھا، پیاس بھی تھی، مال کا نقصان بھی تھا، بیٹوں بھائیوں کی قربانی بھی تھی. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ سے تعبیر کیے گئے تھے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو خدا کی طرف سے نفس مطمئنہ جیسی نعمت اور سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا. اور جس کی صبر کی قسموں میں دیکھیں تو صبر جمیل حاصل کیا. تو لہٰذا ایسے مقامات جب آتے ہیں تو پھر انسان کے لیے صبر جو ہے وہ جائز بھی ہو جاتا ہے، وگرنہ باقی رہ گیا معاملہ بے ساختہ. آپ کی میری ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمیں کب صبر کرنا ہے؟ دیکھو اصولی طور پر تو ہمیں جب یہ ہم آیت مجیدہ کی تلاوت کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہر نقصان کے اوپر صبر کرنا، ہمارے ہر نقصان، ہر چیز کے جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ خدا کا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ نقصان ہوتا ہے کہ ایمان کا، دین کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس پہ رونا، اس پہ گریہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ 2 آنسو جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو اور ایک توبہ کے آنسو جو ہیں، یا غم امام حسین علیہ السلام میں بہنے والے آنسو جو ہیں، یہ آنسو جو ہیں یہ باعظمت آنسو ہیں. تو ایسے آنسوؤں پر خدا جو ہے وہ بھی فخر کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین بھی خداوند متعال نے فرمایا. جہاں یہ کہا ہے نا کہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، تو وہاں توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. توبہ کی آنسو، ندامت کے آنسو جو ہیں، یہ گریہ جو ہے، یہ آہوزاری جو ہے، یہ مومن کی نشانی بھی قرار دی گئی ہے کہ مومن جو ہے خوف خدا سے آنسو بہا بہا کے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ یعنی زخمی ہو جاتی ہیں. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی زندگی، نوح نام اس لیے پڑ گیا، اصل تو عبد غفار نام تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ دیکھ لیجئے، امام سجاد علیہ السلام کا گریہ دیکھ لیجئے، جناب زہرا سلام اللہ کا گریہ دیکھ لیجئے، انبیاء کا گریہ دیکھ لیجئے. تو وہ گریہ خوف خدا سے
تھا، وہ خشیت اللہ تھا، یعنی کیفیت خشیہ جو ہے انسان ہر وقت یہ سمجھے کہ خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا رب و دبدبا، اس کا خوف جو اس پہ طاری رہے اور اس کی حضور جو ہے وہ آنسو بہائے، تو یقیناً یہ صبر جو ہے یہ اچھا صبر ہے۔ اچھا صبر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ روشنی فرمائیے گا کہ جیسے کسی کا عزیز خود دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر ہمارے ہاں عورتیں اور مرد سبھی اس کے اوپر روتے ہیں، تو کیا ایسی کیفیت میں رونا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک یہ ایک نفسیاتی اور فطرتی عمل ہے، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں جب میدان احد پہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو شہداء احد کے جو وارث عورتیں تھیں وہ ان پہ گریہ کر رہی تھیں، لیکن جناب حمزہ علیہ السلام پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا، تو آپ نے یعنی ایک تأسف کا اظہار کیا۔ تو جب ان شہداء کے ورثہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ میرے چچا پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ تمام عورتیں جو سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پہ انہوں نے گریہ کیا، اور پھر یہ کہ ریت بن گئی کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا اور وہ نوحہ کرنے والی خواتین نوحہ کرتی تو پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پر گریہ کرتی۔ تو لہٰذا اگر باپ جو اپنے بیٹے پہ گریہ کرتا ہے، اولاد جذباتی کیفیت ہے، صبر سے کام لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گریہ ہو بھی جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا گیا۔ اور اسی طرح سے پھر دیگر امور ہیں، کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی دیگر معاملات ہیں جو میرے اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس پہ صبر کیا جائے۔ جی لیکن اگر انسان کے پاس میں نہیں ہے تو باہر لے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ صبر کی کیفیت یا صبر کی عادت یہ ایک انسان کے اندر پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہوگا جس سے آپ کے اندر صبر کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکے؟ دیکھیں جی، اس میں ہمیں انبیاء کرام کی جو سیرت طیبہ ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، ان کی آل کے اندر اللہ نے نبوتوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا کے الفاظ آتے ہیں، یعنی امامت، قیادت، انسان اس وقت تک قائد بن ہی نہیں سکتا، اس کے اندر لیڈر کی صفات پیدا ہو ہی نہیں سکتی باقی جب تک اس کے اندر یہ والا وصف نہیں پایا جاتا جو قرآن پاک جس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ وہ صابر تھے، یعنی انہوں نے اس حد تک صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت بڑا مقام دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا قائد المرسلین، میں مرسلین کا قائد ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے اندر آپ دیکھ لیں گے صبر کیسے تھا، اور ہمیں قرآن کریم میں جگہ جگہ جو صبر ہے وہ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اتنا اجر دیتا ہوں، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم الفائزون، کہ جو دنیا میں صبر کریں گے وہ قیامت کے دن وہ فلاح پا جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو صبر کرنے والے اللہ ان کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ تو ہمیں حضور نبی کریم آپ جزا کی بات کر رہے ہیں تو میرے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں چاہوں گا ناظرین کی نظر کی جائے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ بھی آپ قرآن پاک کی طرف اگر آپ آئیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ معاملہ دیکھ لیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خبر ملی اور جو سارا جو سلسلہ ہے سارا، تو اس کے اندر بھی صبر جمیل، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہتان ہے اس کے اوپر بھی صبر جمیل، اور پھر صحابہ اکرام اہل بیت، پھر پوری امت کے اندر ایک تسلسل ہے صبر جمیل کا۔ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا، میں کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں سب کے ساتھ، کیا شکر کی عادت اپنا لینے سے صبر آ نہیں جاتا؟ یقیناً دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر کرنے والا یعنی روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جو شکر ہے، جو صبر ہے، یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، اللہ نے کسی کو رزق دیا ہے، منصب دیا ہے، تو وہ اس کے اوپر شکر کر رہا ہے اللہ کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی یہ چیزیں لے رہے ہیں یا نہیں دی تو انسان اس کے اوپر صبر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دیجئے، مناجات کرتا ہے، حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ بغیر حساب و کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، تو رب العالمین فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تو دعائیں مانگا کرتا تھا اور وہ تمہیں وہاں نہیں ملا، کسی خاص وجہ کی، یعنی کوئی خاص وجہ اس کی ہوگی دنیا میں، تو فرمایا آج ان دعاؤں کی وجہ سے میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں، تو گویا اس نے دنیا کے اندر صبر کیا ہوگا، اس کے اوپر آج اسے جنت مل رہی ہے۔ اس وقت ہر شخص حشر کے میدان میں کہے گا کاش دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے صبر کی وجہ سے آج مجھے جنت مل جاتی۔ صبر جو ہے اصل میں یہ اللہ کی خوشنودی ہے، صبر اصل میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی طرف سے یہ رضوان کا پروانہ ہے۔ جب کسی کو رضوان کا پروانہ مل جاتا ہے، کسی کو یہ نعمت مل جاتی ہے، گویا اللہ کی ذات کی خوشنودی کے بعد جنت تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ میں علام صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، کیا اللہ رب العزت سے صبر حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے یا صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کسی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو اس صورت میں صبر کر لینا چاہیے لیکن اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات اپنے جذبات پر قابو رکھ کے صبر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ سے بڑا صبر کا پرچارک کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور آج یہ جو آپ جس طرح رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ محبت کا اظہار ہے، یعنی قابو بعض اوقات بندہ اپنے آپ پر نہیں رکھ سکتا اور اس کے جذبات کا اظہار آنکھوں سے ہو جاتا ہے، اور لیکن اس موقع پر صبر کرنا وہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر صبر نہیں بھی کرنا چاہیے، مثلا آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو کیا آپ صبر کریں گے وہاں پر؟ اس کے لیے تو آپ کو حکم ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں اس کو بو رکھ جانا۔ تو اس لیے جو صبر کی کیفیات ہیں ان کے اندر مختلف یعنی چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس موقع پر صبر کرنا چاہیے، کس موقع پر صبر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صبر ہی تھا جو حضور علیہ السلام کی گود سے لے کر امام حسین کربلا تک پہنچے، اور اس کربلا کے میدان کے اندر جس طرح انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، تو وہ اگر صبر کر کے بیٹھ جاتے کہ یہ حکومت آ گئی ہے، مجھے اس کے خلاف کسی نفرت کا اظہار نہیں کرنا، مجھے اس کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہنا، تو میں صبر کرنا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ صبر اس وقت جائز تھا؟ نہیں جائز تھا۔ اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ حدود اللہ کو کوئی پامال کرے، حدود اللہ کے خلاف کوئی بندہ جائے، تو اس وقت ہم پر بھی وہی لازم ہے جو امام حسین پر لازم تھا، جو انہوں نے اس سامنے ہمارے پیش کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کریں اور کھڑے ہو جائیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اور مقابلہ کریں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو، سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو علام صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، تو پھر اس حدیث کی روشنی کے اندر انسان نے اپنے جتنے معاشرتی امور ہیں ان کے اندر دیکھا جائے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، یعنی آپ کے اندر صبر کی ایک کیفیت موجود ہے تو آپ اس کی قطع رحمی کو برداشت کر رہے ہیں اور صلہ رحمی سے اس کا بدل دے رہے ہیں۔ جو تمہیں محروم کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنا رہا ہے جس میں وہ آپ کو محروم کر رہا ہے، لیکن آپ کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ اسے عطا کریں، اور جو تم پر ظلم کرے آپ اسے معاف کریں۔ تو یہ بھی صبر سے جڑی ہوئی ایک حدیث ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں روزہ اور صبر و استقامت کے موضوع پر۔ ان دونوں کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے اور پھر صبر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ساری آج ہم اپنی ڈسکشن کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے میں نے پہلے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی،
اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے اندر یہ جو معاف کرنے کی کیفیت ہے یہ کیسے کر کے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. آج ہمارے تھانے، کچہریاں، ہاسپٹلز یہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپس کا اختلاف اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر کے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی تو مسائل پھر جنم لیتے ہیں، اپنا حق کسی کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیسے کر کے چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں؟ دیکھیں، اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک طائف کا واقعہ آپ کا بہت مشہور و معروف ہے. جب وہ تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے اور طائف کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت تبلیغ کو ٹھکرا دیا، بلکہ وہاں کے اوباش بچوں کو کہا گیا کہ آپ کو پتھر مارے جائیں، اور آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ لہولہان ہو گئے، آپ کی نالین مبارک تک آپ کے خون سے تر ہو گئی، اور آپ زخمی حالت میں ایک دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے تھے کہ عذاب نازل کرنے والا پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا. اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو یہ طائف کے پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کے رکھ دوں. تو اس وقت آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ میرے رب سے کہنا کہ اگر عذاب ہی نازل کرنا تھا تو مجھے رحمت اللہ عالمین بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ میں اس پہ صبر کروں گا اور انہی میں سے میں ابو ذر بھی پیدا کروں گا، انہی میں سے مومن متقی بھی پیدا کروں گا. تو یہ برداشت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ تھا. اور پھر آپ کا یہ فرمان کہ جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. ہر نبی کا امتحان ہوا، ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن فرمایا جتنی اذیت اور تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. تو آپ نے یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے ہی 23 سالوں میں وہ مقام حاصل کر لیا جو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال میں بھی حاصل نہ کر سکے. تو لہٰذا حدیث میں جس طرح آپ نے فرمایا اس میں بھی یہ ہے کہ اور مولا علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں من قاطعنی وصلنی، جو مجھ سے دور ہوتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں. پھر کفار کا رویہ یہ بہت حوصلے کی بات ہے کہ آپ سے کوئی دور ہو رہا ہے اور آپ اس کو سینے سے لگا. اور اس کی دوسری مثال میں آپ کے سامنے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ جب آپ تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، ایک شامی کو کسی نے بھڑکا کے بھیجا، غصہ دلا کے بھیجا کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام پتنی کیا ہے کیا نہیں ہے. آتی اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی. آپ دیکھتے رہے، سنتے رہے. جب وہ تھک گیا گالیاں دے دے کے، اسے یہ توقع تھی کہ یا تو گالی کا جواب گالی سے ملے گا یا میری پٹائی ہو جائے گی، لیکن جواب یہ دیا کہ بھوکھی ہو تو کھانا کھلا دوں، لباس نہیں ہے تو لباس دے دوں، زاد راہ نہیں تو زاد راہ پیش کر دوں، کیا میں نے تیرے حق میں کوئی تلفی کی ہے تو بتا دیں اس کو پورا کر دوں. یہ رویہ دیکھ کر وہ حیران و پریشان کہ مجھے کیا بتایا گیا تھا، اور یہ تو حلم و بردباری کا شہزادہ ہے، امن کا شہزادہ ہے. پاؤں میں گر گیا اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے. تو یہ کردار ہے. اور اس سے بڑے ایک اور کردار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کا. وہ حسین بن نمیر جو جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، جب وہ یزید کے کہنے پر خانہ کعبہ کو شہید کر کے وہاں سے بھاگا اور یزید واصل جہنم ہو گیا تو مدینہ منورہ آیا، کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں تھا. تو اس کو اس وقت اگر کسی نے پناہ دی تو امام زین العابدین علیہ السلام تھے. وہ آپ کے گھر میں 3 دن تک قیام پذیر رہا. آپ نے مہمان نوازی کا پورا حق ادا کیا. تیسرے دن جب وہ جانے لگا تو مدینہ کے باہر اسے الوداع کہنے کے لیے گئے. وہاں وہ رک کے کہتا ہے کہ سجاد شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں. تو فرماتے ہیں اے ظالم، بھلا میں اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو بھول سکتا ہوں؟ اور اس کہتا ہے اگر تم نے مجھے پہچان لیا تو مجھے انتقام کا نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا تو میرا مہمان تھا، مہمانوں سے انتقام نہیں لیا کرتے. یعنی سگے بھائی کے قاتل کو برداشت کرنا، اور وہ بھی علی اکبر جیسے بھائی کا. تو یہ صبر و حوصلہ اور یہ استقامت ہے محمد و آل محمد کی. اور یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے. اور ائمہ معصومین اور سجاد اور باقی ائمہ معصومین ہمیشہ صائم النہار قائم اللیل ہوا کرتے تھے. ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی تھا. تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے، ایک تو جو آپ نے افراتفری کی صورتحال بتائی، اس کا حل یہی ہے، خدا را اپنے اندر عفو درگزر کا مادہ پیدا کیجئے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجئے، تھانے کچہری کے دھکے نہ کھائیے، کیونکہ وہاں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا. وقت بھی ضائع کرو گے، مال بھی ضائع کرو گے، اپنی صحت بھی برباد کرو گے. اس سے بہتر ہے حوصلہ اور صبر سے کام لو اور برداشت اور اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دو. خدا بہترین احکم الحاکمین ہے، اچھا فیصلہ. کوئی شک نہیں ہے. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ مصیبت آئے
تو اس کے اندر بھی آپ شکر کے پہلو تلاش کریں، خیر کے پہلو تلاش کریں، اور یہ بات کریں کہ یہ اس وجہ سے آ گئی ہوگی، اور یہ وجوہات جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو مصیبتوں میں نعمت کو تلاش کیسے کر کے کیا جا سکتا ہے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں جی، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اوپر ابتلا آزمائش آتی ہے تو جو انسان صبر کرتا ہے وہاں پہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر شکر کرتا ہے، تو یقیناً وہ بلندی درجات ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہوتی ہے. اگر انسان مصیبت کے اوپر صبر کر رہا ہے اور وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے تو گویا یہ اس کے اوپر یہ نعمت ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان میں وہ مقام ہے جو سر کا جسم کے اندر مقام ہے. پھر بلند آواز سے فرماتے ہیں کہ جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. ابھی بات ہو رہی تھی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لے کر آیا. جب وہ کھانا لے کر آیا تو وہ آپ کی ہیبت جلال سے وہ کھانا جب گرا ان کے کپڑوں کے اوپر گر گیا، تو آپ نے جب اس کی طرف دیکھا وہ غلام تھا تو اس نے فوراً پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جب اس نے کہا نا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے جو مومنین ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو آپ مسکرا دیے. پھر دوبارہ کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرتے ہیں، تو آپ نے اعلان فرمایا میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور جب اس نے یہ کہا نا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں. ایک بات میں اور ساتھ کرنا چاہتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ اس کیفیت کے اندر تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کہا کہ یہ دعا کیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اس مصیبت کے اوپر اللہ مجھے اجر عطا فرمائیے اور اس سے بہتر. تو کہتے میں بار بار سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے حسن میں بڑھ کر مال میں، دولت میں، صبر، تحمل، برداشت میں کون ہوگا. تو کہنا کہ جب وہ میں پڑھتی رہی تو چند دن کے بعد جب وہ وقت گزرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب نکاح کا پیغام آیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ صبر کے اوپر کون سے انعام ملتے ہیں. تو گویا اگر انسان مصائب و شدائد کے اندر اور نامساعد حالات کے اندر اللہ کے اوپر ایمان یقین کے ساتھ صبر کر جاتا ہے، رک جاتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا. یہ احتساب کیا ہے؟ یہ احتساب بھی ایک طرح کا صبر ہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو آفت جو مصیبت آئی ہے یہ تقدیر الہی میں لکھی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر میرے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کے اوپر بھی آتے رہے ہیں تو لہٰذا جنت ملے گی اللہ کی رضا نے. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا آخر کے اندر، اگر ہم پر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، تو ہم نے تو صبر کرنا ہے، لیکن ہمارا جو دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ ہماری اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اس پر کیا حق لازم ہوتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ صبر کر رہے ہوں گے تو جو دوسرا بھائی ہے وہ آپ کو دیکھ کر یقیناً آپ کی تقلید کرے گا. ٹھیک ہوگا. اور اگر نہیں کر رہا، جیسے روزے میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی روزے کے دوران کوئی آپ کو مالی مشکل ہے تو آپ کی مدد کر دے، یہ اس کے اوپر لازم ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے. اور روزے کے دوران اگر آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا ہے تو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اسے کہیں کہ میں روزے سے ہوں. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ تکرار کرنا شروع کر دے. ایسی حالت میں اپنے اس بھائی کو بھی صبر کی تلقین کرنا اور کوئی اچھا واقعہ اس وقت سنا دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام کے ساتھ، یا یوں کہنا کہ اپنے سے جو زیادہ مشکل میں لوگ ہیں ان کی طرف دیکھ لیجئے، اس سے بھی صبر انسان کو مزید اس کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس لیے ایسے مواقع پر بھی لوگوں کے درمیان صبر پیدا کرنے کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے، ان کو تلقین کرنی چاہیے، ان کو اس طرف مائل کرنا چاہیے کہ وہ بھی صبر کریں. اور قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ، ویسے تو کئی آیات کریمہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، لیکن جو اس وقت یاد ہو کم از کم وہ اس کو سنا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے آپ کو مصائب و آلام پیش آئے، جس طرح آپ نے عظیمت کے ساتھ وہ زندگی بسر کی،
وہ ساری جو ہیں وہ ان کے سامنے بالکل رکھنی ٹھیک ہو، چاہیے، بالکل اور ٹھیک ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتانا چاہیے کہ جنہوں نے عظیمت کی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے پھر سرفراز بالکل ٹھیک فرمایا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے آج روزہ اور صبر و استقامت کے موضوع پر بات کی، علماء کرام سے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مجھے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ملے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے کبھی صبر مانگنا نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس مشکل کو ہم سے دور کر دے، لیکن صبر مانگو گے تو مزید، کیونکہ آپ خود دعا کر رہے ہو تو پھر آزمائش آئے گی، اور ہم کمزور ہیں، ہم کسی آزمائش کے اندر پورا اتر نہیں سکتے، اور جب ہم پورا نہیں اتر سکتے تو پھر ہم سے خدا نہ خواستہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے، اور ناشکری اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ روزہ آپ کی مدد اور معاونت کرتا ہے، آپ کے اندر چینجز لے کے آتا ہے، آپ کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے، آپ کے حوصلے بلند کرتا ہے، آپ میں برداشت کا عنصر پیدا کرتا ہے، اور روزے سے نہ جانے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جو صبر کی بات ہے وہ صبر ضرور کرنا ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، لیکن صبر کے لیے اللہ سے مانگنا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں صبر جو ہے وہ کرنے والوں میں شامل کر دے، ورنہ پھر آزمائش آئے گی اور آزمائش میں ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔